बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज शरीफ के दस्ते राज हमें बता रहे हैं कि आईनी तरमीम के वक्त इन्हें पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, तो अब फटा ये पड़ गया है कि देखिए मौजूदा फील्ड मार्शल तो बड़े प्यारे हैं, बड़े दुलारे हैं, बड़े लाडले हैं हमारे, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे, जब वो चले जाएंगे अपनी मुद्दत पूरी करके या जैसे भी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीडीएफ बनाना है वो बाकी अफवाज में से भी तो होना चाहिए। सीडीएफ कभी कभी एयरफोर्स से, कभी नेवी से भी तो लेना चाहिए। तो बताया जा रहा है ये बड़े असूल की लड़ाई है। फिर कहा जा रहा है जो पाकिस्तान में सरकारी हाजी और हाजने हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने ये शर्त रख दी है कि इमरान खान को रिहा करो। ओ यार, बंदा कानों को हाथ लगाए इनकी बातें सुन के। टुकड़ों पे लड़ने वाले इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। नवाज शरीफ भागा भागा आया था आईनी तरमीम में वोट देने के लिए, तो तब इसे पता नहीं था कि किस चीज को वोट दे रहा है, और अगर पता नहीं था वोट दे दिया तो आपको औकात पता चल जानी चाहिए कि इनकी क्या है। तो अब कहानियां डाल रहे हैं, गेम क्या डाल रहे हैं कि सीडीएफ बाकी अफवाज से भी होना चाहिए। और तुम खुद वोट दे रहे थे कि आर्मी चीफ ही कंकरेंटली सीडीएफ होगा, तो तब दूसरी अफवाज का नहीं सोचा था। लेकिन आप जरा गेम को समझें, थोड़े और डॉट आपको बताता हूं। आज अचानक पीएएफ की पासिंग आउट परेड में या जो भी तकरीब होती है उसमें एयरफोर्स के सरबराह सिद्धू साहब वो गिनवाते हैं जी कि पीएएफ ने भारत को शिकस्त दी, पीएएफ ने जहाज गिराए, पीएएफ ने ये किया। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का सारा क्रेडिट। यानी अगर फील्ड मार्शल बनना था तो मुझे बनना है, अगर सीडीएफ बनना चाहिए तो मुझे बनना चाहिए। चले नेवी ने तो कोई किरदार अदा नहीं किया सिग्निफिकेंट, लेकिन एयरफोर्स के चीफ को जाहिर है कि बोलने का मौका मिला। अब वो बात कहीं ना कहीं दुरुस्त मालूम होती है कि अफवाज के अंदर इंटरनली ये प्रॉब्लम हुआ है कि तुम किधर से जंग जीत के जी, फील्ड मार्शल भी मैं, सीडीएफ भी मैं, सारी फौजों पे मेरा कब्जा। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकता है। दूसरा, मैंने दिन को आपको मिसाल दी थी कि एक खजाना पड़ा हो और जो उसका रखवाला है वो पहले 5 मिनट के लिए गायब हो, फिर 5 घंटे के लिए गायब हो, फिर 5 दिन के लिए गायब हो जाए, तो जाहिर है कि जो उसे देख रहा होगा खजाने को, उसकी आंखों में लालच आना शुरू हो जाएगी कि यार बंदा तो गया, वो तो नहीं आने वाला, तो मेरा ही हो गया। फिर ये 4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है जब सीडीएफ की पोस्ट पे कोई नहीं है और आर्मी चीफ भी बेसिकली रिटायर हो चुका है। अब ये जो आर्मी चीफ और सीडीएफ की पोस्ट है, जो खजाना है, इसको देख के बाकी जर्नलों की भी तो रालें टपक रही होंगी ना। ऐसे में जो रूमर्स चल रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है जी ये खबरें हैं कि एक जर्नल जो पाकिस्तान का कह सकते हैं दूसरा ताकतवर तरीन जर्नल हो सकता है, उसकी कहीं शरीफों से मुलाकातों की खबर। फिर शहजाद अकबर कहते हैं कि साबिक डीजी आईएसआई जो है वो मरियम और नवाज शरीफ को गाइड कर रहा है। तो वो कह रहा है कि फील्ड मार्शल साहब जरा डंडा फेरें अपनी मंजी के नीचे कि आपका ही एक साबिक अफसर उनको खड़ा कर रहा है और उनको बता रहा है, सारे गुर सिखा रहा है कि आपने क्या करना है। और फिर यूं भी इतलात आ रही हैं कि उसी साबिक अफसर को कोई ओहदा दिलवाने की कोशिश हो रही है, शायद डीजी आईएसआई बनाने की हो रही है। तो जो मजीद चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि नए डीजी आईएसआई के ओहदे पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाफिज अपनी मर्जी का लगाना चाहता है और शरीफैन अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं कि यार आपको हमने सारे ओहदे दे दिए, एक बंदा हमें भी दे दे। वाइस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल नहीं लगाना चाहता, शरीफैन चाहते हैं लगे। एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं जिसमें इनको तहफ्फुज मिल जाए। अगर इनकी मर्जी का डीजी आईएसआई आ जाता है तो बड़ा फर्क पड़ता है। देखें, आईएसआई बेशक एक ऐसा इदारा है आर्मी चीफ जिसके ऊपर है, हालांकि टेक्निकली तो आईएसआई वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करती है, लेकिन आईएसआई में जो अफसर लगा होता है लेफ्टिनेंट जनरल, वो आर्मी चीफ से तो बहुत नीचे करके होता है। ठीक है, तो आर्मी चीफ की यार बात उसे माननी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद आईएसआई बड़ा तगड़ा इदारा है और पाकिस्तान में जितनी भी आर्मी चीफों और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ साजिशें हुई हैं या उन्हें निकाला गया है, उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा किरदार रहा है हमेशा। तो जो भी डिक्टेटर होता है, और खास तौर पे इसने तो पिछले सारे डिक्टेटर्स की गलतियों से सबक सीखा है कि यार इतना भी डिसिप्लिन इदारा नहीं है। आईएसआई अपने चीफ के खिलाफ भी साजिश कर जाती है। मुशर्रफ के खिलाफ कियानी ने भी तो की थी।
اور ضیاء کے خلاف کس کس نے کیا کیا سب کو پتا ہے. تو یہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا, یہ اپنی مرضی کا لگائے گا یا رکھے گا. اب اس پر آئی تھنک شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو بندہ سوچا ہوا تھا وہ ادھر پتا چل گیا اور سب کو پتا ہے. لیکن جب اس بندے کی جو بھی ہے ملاقاتیں ہوئی شریفین کے ساتھ تو معاملات یہاں سے گڑبڑ ہوئے. اس طرح کی بہت ساری باتیں مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کب تک چلے گا معاملہ؟ میں آپ کو 2-3 دن پہلے, ابھی شہباز لندن میں تھا تو بتا چکا ہوں کہ ان کے ایک چمچے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایونچولی ایک تقریب ہوگی بڑی, اور ظاہر ایوان صدر میں ہی ہوگی, وہاں پہ باقاعدہ سی ڈی ایف کے عہدے کا چارج دیا جائے گا, باقاعدہ کہا جائے گا. اب ایک اور چمچے نے کہہ دیا جی بالکل اب یہ کوشش کی جائے گی کہ سب اچھا دکھانے کے لیے کہ جی ہمارا کوئی آپس میں پھڈا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, ہم تو آپ کے غلام, آپ کے نوکر, آپ کے جوتے ہمارے سروں پر, تو آپ سی ڈی ایف بھی, آپ سب کچھ بھی, مائی باپ بھی. یہ اب ایک تقریب کے ذریعے کیا جائے گا تاکہ جس کو لگا کہ میری بڑی بےزتی کی گئی ہے اس کو دوبارہ عزت دی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ سر آپ کا جوتا اور ہمارا سر جتنے مرضی مار لیں, ہمیں حکومت سے نہ نکالیں اور ہمیں جیلوں میں نہ ڈالیں. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور اصل سوال یہیں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب وہ آپ کو نکالیں گے نہیں اور جوتے بھی نہیں ماریں گے, اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ جب آپ انہیں ایکسٹینشن بھی دے دیں گے, جب آپ انہیں سی ڈی ایف کا عہدہ بھی دے دیں گے, انہیں تا حیات استثناء بھی دے دیں گے, مجھے بتائیں ان کا فائدہ کیا ہے, بینیفٹ کیا ہے ان کا کہ وہ آپ کو سامنے رکھیں اور خود نہ چلائیں ملک. ٹیکنوکریٹس آئیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ کی لال ہونے والی ہیں کمر, اتنے آپ کو چھتر پڑنے ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں. اور اینٹیں لٹکوانے کی شریف خاندان پریکٹس شروع کر دے, میں بتا رہا ہوں, میرا یہ آپ کو مشورہ ہے. اس فیلڈ مارشل نے آپ کے ساتھ وہ کرنا ہے. یہ جرنیل ڈستے ہیں, آپ نے جو ان کے لیے کیا اور انہوں نے جو آپ کے لیے کیا, دونوں ایک دوسرے کے کانے ہیں, لیکن یہ جرنیل ڈسیں گے آپ کو. اور یہ آپ یاد رکھیے گا میری بات, دس از یور لاسٹ چانس. روک سکو تو روک لو اس کو اگر ہمت ہے نہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی مار پڑنے والی ہے آپ کو. عمران خان نے بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود کو نہیں روکا. نو ہولز بارڈ جسے کہتے ہیں نا, وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے عمران خان کی جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. یعنی ایک بندے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کس کی قید میں ہے, اور عمران خان کی کیا سٹیٹمنٹ بہن کے ذریعے آئی ہے. ہم ذرا پڑھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, پھر اس میں بھی تھوڑے ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں کہ عمران خان کدھر سے آ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. بڑا انہوں نے ایک سگنیفیکنٹ فیصلہ لیا ہے, وہ کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں. عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے, بات سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے, جس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں, اور کسی بھی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں. مجھے اور میری اہلیہ کو عاصم منیر کے حکم پر جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا گیا ہے اور شدید ترین ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. مجھے مکمل طور پر ایک سیل میں بند کر کے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. 4 ہفتے تک میری کسی ایک انسان سے بھی ملاقات نہیں. 4 ہفتے عمران خان کا انسانوں سے سارا رابطہ کاٹ دیا گیا ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ, جو ذہن کا ڈاکٹر ہے, وہ آپ کو یہ بتائے گا, کوئی سائیکیٹرسٹ ہوگا, کوئی سائیکالوجسٹ ہوگا, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اگر اتنے دن تک کسی بھی انسان سے بات نہ کرنے دی جائے تو آپ کی ذہنی حالت اور صلاحیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹارچر ہے, اور بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر رکھا گیا. جیل مینول کے مطابق دی جانے والی ہماری بنیادی ضروریات بھی ختم کر دی گئیں. جیل مینول کے مطابق جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی عمران خان سے چھین لی گئیں. یہ 4 ہفتے سے چل رہا ہے. ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پہلے میری سیاسی ساتھیوں سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی, اور اب وکلاء اور اہل خانہ سے بھی پابندی لگا دی گئی. انسانی حقوق کا کوئی بھی چارٹر اٹھا کر دیکھیں, ذہنی تشدد ٹارچر کہلاتا ہے اور جسمانی تشدد سے بھی زیادہ سنگین عمل سمجھا جاتا ہے. میری بہن نورین نیازی کو سڑک پر گھسیٹا گیا صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے ملاقات کا جائزہ مانگ رہی تھی. یہ صرف عاصم منیر جیسا شخص ہی کر سکتا ہے. اس نے ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ کینسر سروائیور کو سیاسی انتقام کی غرض سے جیل میں ڈالا ہوا ہے. میری اہلیہ بشرا بیگم کو صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے قید کیا ہوا ہے. ان کے بچوں سے بھی ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. ان کو تمام سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے. ان سب مثالوں سے اس شخص کی ذہنی سطح کا اندازہ ہوتا ہے. قید تنہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. اب یہ عمران خان جیسا پہاڑ چٹان جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے قید تنہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے, لیکن میں یہ صرف اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں.
جب تک قوم خود کو غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی، پاکستان پر مسلط مافیا ایسے ہی اسے استحصال کرتے رہیں گے۔ ایکسٹینشن مافیا، لینڈ مافیا، چینی مافیا، مینڈیٹ چور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تب تک غلام بنا کے رکھے گا جب تک کہ یہ قوم خود اٹھ کر کھڑی نہیں ہوتی۔ آپ آج ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ این ڈی یو ورکشاپ، آپ کو پتا ہے جو عاصم منیر کا لیکچر سننے گئے تھے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ، ان کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں این ڈی یو ورکشاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی بڑھتی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں۔ اسی کی پالیسی کی بدولت آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے، جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔ اس کو اپنے ملک کے مفادات کی رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا۔ اس کا مقصد ہے کہ اسے انٹرنیشنلی مجاہد سمجھا جائے۔ اس نے پہلے افغانوں کو دھمکایا، پھر مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے جس کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے۔ اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھیڑ چڑھا دیا ہے۔ سہیل آفریدی قابل تعریف ہے کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کے بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں، فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے، قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ گورنر راج کی دھمکیاں لگانے والے کل کے بجائے آج لگا لیں گورنر راج، اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر محمود اچکزئی کا بتایا کہ وہ میرے لیے قابل احترام ہے اور جمہوریت پسند لوگ ہیں، اور وہی ہے جن کا نوٹیفیکیشن اب تک کیوں جاری نہیں ہوا، اور میں کہتا ہوں تحریک انصاف احتجاج کرے اس کے حوالے سے۔ مزید لکھتے ہیں، تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں آج ختم کر رہا ہوں۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے پاس مکمل اختیارات ہیں۔ وہ ایک نئی مختصر کمیٹی بنائیں جو سیاسی حکمت عملی وضع کرے اور اس پر عمل درآمد کروائے۔ شاہد خٹک کو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر نامزد کرتا ہوں۔ پاکستان بار کے انتخابات میں تحریک انصاف متحد ہو کر ان امیدواروں کی بھرپور حمایت کرے جنہیں سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نامزد کریں۔ خیبر پختونخوا کے وکلاء، بارز اور آئی ایل ایف کے معاملات کا سہیل آفریدی خود جائزہ لیں اور بہتری کے لیے ضروری فیصلے خود کریں۔ باقی زراعت کا بھی ذکر کیا گیا ہے تھوڑا سا۔ تو عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ ڈائریکٹلی عاصم منیر کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کوئی بھی کمزور شخص ہوتا، کوئی بزدل شخص ہوتا، وہ کہتا ہے یار اتنے عرصے بعد ملاقات ملتی ہے، ایک بار خاموش رہ لیتا ہوں، 2-4 ملاقاتیں ہو جائیں پھر دوبارہ بیان دے دوں گا۔ اپنی ذہنی حالت کے لیے کر لیتا بندہ، یار چھوڑو، کمپرومائز نہ بھی کرتا نظریے پر۔ عمران خان از ان نو موڈ ٹو کمپرومائز۔ یہ سٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ عمران خان یہ فیصلہ حتمی طور پہ کر چکے ہیں کہ مکمل جیت یا موت، میں اس سے کم پہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تو اب جب ادھر یہ ٹکڑوں پہ لڑ رہے ہیں، اپنے پاؤ گوشت کے لیے ہر کوئی لڑ رہا ہے، عمران خان ملک کی، قوم کی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ایشوز پہ بات کرتا ہے۔ مجھے بتائیں کب آخری بار شریفوں، زرداریوں یا کمپنی نے ایشوز پہ بات کی تھی؟ کسانوں پہ بات ہوئی تھی، دہشت گردی پہ ایسی کنسٹرکٹیو بات ہوئی تھی، ایشوز کے کور کو ٹچ کیا گیا تھا؟ نہیں کرتے یہ لوگ صرف سطحی اپنی ذات کے خول میں۔ تو عمران خان جو فیصلہ کر بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ قوم کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ایسے ہی ساتھ دینا ہے قوم نے ان کا، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اور عمران خان نے جو اتنی لمبی یہ لڑائی لڑی ہے، یہ اس لیے نہیں لڑی کہ خدا نہ خواستہ ان کا انجام بس جیل میں ہی ہے اور وہیں ختم ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عوام بیٹھی رہے گی اور عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے۔ وہ اسباب بھی بننے ہیں اور بننے ہوں گے کہ عمران خان جیل میں ہے تو لوگ باہر نکلیں، ماحول بنے، زمین گرم ہو، اور پھر عمران خان باہر آئیں گے، اس کے نتیجے میں باہر آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر اقتدار بھی واپس ملے گا۔ لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ لائے عمل عوام اختیار کرے گی تو نتیجہ ملے گا۔ سو اس ٹائم جو صورتحال ہے اب تک وہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ کل کے دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریب ہو سکتی ہے یا اس معاملے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔
اور گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے جی کہ کیونکہ ہم نے نا ان کی 5 سال مدت کر دی تھی، تو آرمی چیف تو وہ ہے نا، دیکھیں نا وردی پہنی ہوئی ہے، انہوں نے تسلی سے بیٹھے ہوئے۔ اس وقت عاصم منیر سٹینڈز ریٹائرڈ، اس کی وردی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ریٹائر ہو چکا ہے وہ دوسری بار۔ آپ دوسری بار ریٹائرڈ شدہ شخص کو جب عہدہ دینے لگے ہیں تو آپ اپنی کچھ شرائط منوانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگلے 10 سال کے لیے یہ آپ کی آخری شرائط ہوں گی، اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ آپ کو کچھ گارنٹیز چاہیے کہ آپ کو جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ آپ کو اگر اقتدار سے اتارا جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک نہیں ہوگا جو پہلے ہوا تھا؟ اور پھر یہ بھی گارنٹی چاہیے کہ ہمیں بھی اقتدار میں رکھیں، ہمیں ساتھ اپنے شریک رکھیں، ہمیں بھی تھوڑا سا سے دیں اقتدار میں۔ آپ کو بہت ساری گارنٹیاں چاہیے اور یہ آپ لینے کی ظاہر ہے کہ کوشش